أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، صحابہ گرامی، اللہ رب العزت کی خاص توفیق اور رحمت کے ساتھ نماز عشاء کی ادائیگی اور پھر خوبصورت لب و لہجے میں کتاب اللہ کی دو تلاوتیں، اور اس کے بعد انتہائی مشفقانہ ناصحانہ کلمات کتاب و سنت کی تعلیم اور تعلم کی مجھے موجودہ حالات میں ایک مومن ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان پہ کچھ گزارشات کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرے مالک نے آپ کو اور مجھے، جب دنیا کی آبادی 7.5 ارب ہے تو آپ اور میں ان 2.25 ارب لوگوں میں سے ہے جن کو کلمہ نصیب ہوا۔ 6.25 ارب لوگ اس نعمت سے محروم ہیں، اور کلمہ یہ اللہ رب العزت کے بندوں کا اللہ کی زمین پہ رہتے ہوئے آخرت کے لیے اور جنت کے لیے داخلے کا نام ہے، ایڈمیشن کا نام ہے۔ داخلہ نہ لیا ہو تو آپ بھلے یونیورسٹی کے سامنے رہتے ہوں یا یونیورسٹی کے اندر بھی رہتے ہوں، آپ کو ڈگری نہیں ملنے والی۔ اسلام میں انٹری، اس کی ابتدا کلمہ اللہ رب العزت کی توحید کی شہادت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی، ان کی رسالت کا اقرار، یہ وہ داخلہ ہے، ایڈمیشن ہے جو اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا۔ اس بات پہ ذمہ داری بہت بڑی ہے، کیونکہ اس داخلے کی طرف دنیا کو دعوت دینا یہ ہماری ذمہ داری ٹھہری ہے کہ لوگوں کو جتنے مرضی اچھے عمل کر لو، کافر ہم سے 100 گنا بھی اچھا ہو جائے، نیکی لوگوں کے ساتھ کرتا پھر، ناقل میں کمی نہ کرے، 100% سچ بولے، جتنے مرضی اچھے سے معاملات کر لے، اسے دنیا میں اس کا فائدہ ہونا ہے، لیکن آخرت میں اس وجہ سے اسے اللہ کی رضا کی ڈگری نہیں مل رہی کیونکہ اس نے داخلہ لیا نہیں تھا۔ اسے ہم ایمان کہتے ہیں۔ بھائیو، اس داخلے کے لیے 6 چیزیں تمام فقہا، محدثین، پھر تبع تابعین، تابعین، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رب نے جبریل امین کو بھیج کے مدینہ منورہ میں محبوب علیہ السلام کو مسجد میں بٹھا کے اور سامنے توزانوں کروا کے جب یہ پوچھا گیا کہ مل ایمان،
महबूब ये बताइए कि ईमान क्या है। रट्टा लगाना कितना आसान है, आप और मैं बड़ी आसानी से कह लेते हैं, बल्कि हमें बचपन में ये याद करवाया गया, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि व बिल यौमिल आखिरि व बिल कद्रि खैरिहि व शर्रिहि। रट्टा लगाना कितना आसान है, मगर इन जुमलों को कमा हको लेना और निभाना कितना मुश्किल। हजरात, इन 6 चीजों को आज हमने पढ़ना है और 6 चीजों के ऊपर इसकी तनफीज के लिए हमने सोचना है। मेरे आज के दरस का मकसद मौजूदा हालात, मैंने पहले जिक्र किया था, मैं आज तो सब बड़ा आसानी के साथ 2-2.5 घंटे में हो जाता है, चूंकि आज की रात अगला दिन जैसे हमारी ईद होती है, कुछ लोगों की ईद है। ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बतें, प्यार और ताल्लुक उन लोगों को अभी तक अपने जदीद निसाब पे उसने नहीं आने दिया। वो ओल्ड सिलेबस लेके, पुराना निसाब लेके, और इस दुनिया से जो रिटायर्ड टीचर हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं। हाजिर सर्वस न्यू सिलेबस, उसकी तरफ वो कौम नहीं आ रही। तो अहमियत वाज़ेह होती है, अन तुमिना बिल्लाह। मोमिन सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है। कलमा सिर्फ लफ्जी नहीं होता, उसका ईमान और यकीन होता है अल्लाह की जात के बारे में। सबसे पहले अल्लाह का वजूद है। जब आप ये लफ्ज़ बोल लेते हैं, आमन्तु बिल्लाह, कि मेरा अल्लाह है, वो रब है। आप अल्लाह का शुक्र करें कि आप इल्हाद से निकल गए हैं, मगर ना दुनिया इस वक्त मुल्हिद हो चुकी है, इल्हाद की सरपरस्त बन गई है। दहरियत और जमाने के ऊपर ऑटोमेटिकली बातें करके सब कुछ बन जाता है, सब कुछ हो गया है। इत्तेफाकी हादसा था, ये ऐसे ही हो गया। हम जब ये कहते हैं तो हम कहते हैं, उनका कहना है अल्लाह नहीं है, रब नहीं है, कोई वजूद नहीं। और हम जब कहते हैं आमन्तु बिल्लाह, ये हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये हम कहते हैं अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये हम पढ़ते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, ये हम कहते हैं कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, ये हम बोलते हैं कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास। तो हमारे इस यकीन की इंशाअल्लाह कदर पड़नी है। और रब कदरदान है। अल्लाह की सिफात में से एक सिफ़त है अश्शुकूर, कि रब बंदों का शुक्र गुजार है। क्या माना? अल्लाह कदरदान है, रब लिहाज रखता है, और जो रब की मुखालफतें करते हैं अल्लाह सबूर। सारी दुनिया का सबर मिल जाए, अल्लाह के सबर का मुकाबला नहीं कर सकता। हौसला है ना उसका कि खिला भी रहा है, पिला भी रहा है, और उसी की जमीन पे रह के उसी के बंदे उसी के खिलाफ बोलते हैं। तो आप कलमे के साथ आमन्तु बिल्लाह, अल्लाह का वजूद, आप इल्हाद से बचे हुए हैं। और फी जमाना इल्हाद का अटैक बड़ा सख्त है। कोरोना शायद उतने लोगों पे असरअंदाज ना हुआ हो जिस कदर इल्हाद जो है वो असरअंदाज हो रहा है। दूसरे नंबर पर आप और मैं इल्हाद को सिर्फ इतना ही कहूंगा, आप और मैं समझते हैं। अल्लाह कहते हैं वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, ओ मेरे बंदो, तुम अपनी जानों पे गौर नहीं करते, जिस्म पे तवज्जो नहीं देते। एक मुल्हिद कहता है कि सब खुद बन गए, और हकीकत यह है कि उसकी अपनी कोठी खुद नहीं बनी, उसका घर खुद नहीं बना, उसके घर के अंदर ऑटोमेटिकली कोई वायरल ऐसा हादसा नहीं हुआ कि खुद हो गई हो। लेकिन इंसानी जिस्म में 90,000 किलोमीटर दिन से जुड़ी हुई शरियाने
اور یہ اللہ کا بنایا ہوا پمپ، اس کو وہ کہتا ہے کہ خود بخود ہو گیا، اپنی بہرے کروا رہا ہے، کوئی ہے جو کر رہا ہے لیکن یہ خود ہو گیا ہے۔ تو پھر اللہ کے اوپر یقین آپ کا اور میرا بڑھنا چاہیے کہ نہیں بڑھنا چاہیے کہ ابھی تک دنیا سے ایسا پمپ نہیں بنا، ساری ٹیکنالوجی کے باوجود، سائنس کی پوری جو ہے وہ بلندیوں کے باوجود، کہ جو ایک پمپ لگے اور 90,000 کلومیٹر تک پانی سپلائی دے دے۔ صرف ایک دفعہ کھلنے کے بعد یوں انبساطی کیفیت کے بعد جب انقباضی کیفیت میں پمپ کرتا ہے، باڈی پوری کے اندر وہ اپنا خون 90,000 کلومیٹر تک سپلائی دے رہا ہے اور ہر پل دے رہا ہے۔ اس رب کے اوپر یقین بڑھا دیجیے۔ دوسرے نمبر پہ، اگر اللہ کا وجود ہے تو کیسا ہے؟ کما یلیق بجلالہ و اکرامہ۔ نہ میں تشبیہ دینا چاہتا ہوں، نہ دے سکتا ہوں، نہ میں انکار کر سکتا ہوں تعطیل کہ نہیں، وجود ہے ہی نہیں۔ بڑے بڑے لوگ عقیدے کے نام پہ مار کھا گئے، کتبوں میں آپ سنتے ہوں گے، کہتے ہیں لا جسد لہ، یہ جملے اپنی طرف سے بنائے، لا جسم لہ ولا جسم لہ، اپنی طرف سے گھڑے گئے۔ عربی عبارت تو ہو سکتی، خطبے کے اندر روانی تو ہو سکتی، لب و لہجے کی جوانی تو ہو سکتی ہے، مگر کیفے ایمانی نہیں۔ کما یلیق بجلالہ و اکرامہ، جو رب نے بتایا ہے ہم مانتے ہیں۔ اللہ نے آنکھوں کا ذکر کیا ہے، اللہ نے ہاتھوں کا ذکر کیا ہے، انکار نہیں، لیکن کیسے؟ جیسے اس کی شایان شان۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ رب العزت کی صفات، یہ یقین رکھنا کہ رب کی ساری صفتیں، سارے نام، حسن والے، جمال والے، کمال والے، ان میں سے 99 نام ایسے ہیں جن کو یاد کر کے جنت ملے گی۔ ویسے اللہ کے ناموں کی گنتی کوئی گن ہی نہیں سکا، کیونکہ اللہ نے سارے نام بتائے ہی نہیں۔ محبوب علیہ السلام خود دعا کرتے ہوئے کہتے تھے اللہ میں تجھے تیرے سارے ناموں کا واسطہ دے کر کے سوال کرتا ہوں، اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک۔ اللہ کتاب میں اتارے، کسی کے مقرر کو بتائے، محل شاہد، اب اللہ تجھے ان سارے ناموں کا واسطہ جو تو نے کسی بھی پیغمبر کو، ہستی کو، ذات کو، فرشتے کو، ملک کو نہیں بتایا، اور تیرے وہ علم غیب میں ہے، اور تو نے وہ نام رکھے ہوئے ہیں، سارے ناموں کا واسطہ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، قرآن کو میرے سینے کی بہار بنا دے۔ اللہ کے نام بڑے خوبصورت ہیں، لیکن اللہ کی صفت ہے ان میں شریک کو نہیں۔ یہ ایمان کا حصہ ہے، اسے سمجھیے، وگرنہ دنیا دھوکہ دے رہی ہے تو کے نام پہ۔ اللہ بھی حافظ ہے، ہم بھی حافظ ہیں، بھی حافظ ہیں، اللہ بھی حافظ ہے، اللہ بھی رحیم ہے، بندہ بھی رحیم ہے، رب بھی کریم ہے، بندہ بھی کریم ہے، نہیں، بڑا فرق ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اصول اور ضابطہ یہ ہے، تمہارے رب جیسا ہونا تو بڑی دور ہے، رب کی مثال جیسے بھی کوئی نہیں۔ ایک مثال سے اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرواتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو تمہارا رب زندہ ہے، اب بندہ بھی زندہ ہے، آپ بھی زندہ ہے، میں بھی زندہ ہوں۔ تو لوگ فی زمانہ اس کا دھوکہ دیتے ہیں، توحید آپ کے دامن سے چھینتے ہیں، ایمان کو کچا کرتے ہیں۔ وہ دیکھو جی ہم بھی رب جیسے، یہ تصوف نے توحید کے نام پہ جو دھوکے دیے ہیں نا، حلول، رب بندے میں، بندہ رب میں، یہ اسلام نہیں ہے۔ یہ جو منصور سولی پہ چڑھایا گیا تھا اور ہم نے قوالیوں میں اسے شامل کر کے بڑی عزت دی، وہ ان الحق دی کہیں تھا، وہ حق نہیں کہہ رہا تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ اللہ کا ایک نام الحق ہے، وہ بھی الحق ہے، میں بھی الحق ہوں۔ العبد رب والرب عبد، بندہ رب بن گیا ہے، رب بندے میں آ گیا ہے۔ جھکے کون؟
جس کے لیے جھکا جا رہا ہے وہ کون؟ جب دونوں ایک ہو گئے، قطرہ ملا سمندر سے، سمندر ہو گیا، یہ سب ایک ہو گئے ہیں حلول۔ کچھ اور اٹھے اور اللہ کی صفتوں کا بندوں کے اندر جو فرق تھا وہ بیان نہیں کیا، وحدت الوجود کے چکر میں پڑ گئے، عام زبان سب ایک ہے۔ یہ زمانہ آج بھی دھوکہ دے رہا ہے، اس کے اوپر موویز بن رہی ہیں، ڈرامے آ رہے ہیں، فلمیں بن رہی ہیں، کارٹون آ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کتنا کتنا جو ہے وہ میٹیریل ڈیلی سیٹلائٹ کی نظر کیا جاتا ہے، اور آپ کے اور میرے گھروں میں اترتا ہے، اور میرے اور آپ کے سوشل میڈیا پہ اس کا پرچار کھلے عام ہے۔ اپنے ایمان کو بچائیے، آپ کا کہیں داخلہ ریجیکٹ نہیں ہو جائے۔ اللہ کی صفات، اللہ زندہ ہے، الحی، اللہ کی زندگی اپنی ہے، کسی کی دی ہوئی نہیں۔ اللہ کی زندگی نہ ادھار ہے نہ مستعار ہے، نہ وہ وقتی ہے، نہ رب کی زندگی کو چھین سکتا ہے، نہ رب کو کوئی موت دے سکتا ہے، وہ ازلی و ابدی۔ لیکن آپ کی اور میری زندگی ادھار بھی ہے، مستعار بھی ہے، عارضی بھی ہے، اور اس کا علم بھی نہیں۔ وہ چاہے تو ماں کے پیٹ میں جسم بنا دے، روح نہ پھونکے، وہ چاہے تو روح پھونک کے پھر ماں کے پیٹ میں مار دے، وہ چاہے تو پیدا ہونے کے اگلے لمحے مار دے، وہ چاہے تو بچپن میں اٹھا لے، جوانی دے دے، جوانی میں اٹھا لے۔ بارات جا رہی ہے، جانے کو دے، واپس نہ آنے دے، اور یہ بھی ممکن ہے واپس بھی آنے دے، کمرے میں نہ پہنچنے دے، کمرے میں پہنچ جائے اس کو باہر نہ نکلنے دے، وہ بڑھاپے میں لے جائے۔ اس کا اپنا ہے نا کمال، اور اس کی اپنی مشیت کہ جیسے وہ چاہے وہی ہوتا ہے۔ وہ چاہے تو بڑے بڑے طاقتوروں کو مار دے، کوئی روک نہ سکے، نمرود کے جوتے مروا دے، فرعون کو ہوتے دلوا دے، ابو جہل کو بدر کی زمین کے اوپر کٹوا کر کے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے نحیف اور کمزور ہستی کے پاؤں اس کے سینے پہ رکھوا دے۔ اس لیے ہماری کوئی بھی صفت اللہ کے ساتھ، اللہ کی عطا ہے، اللہ کی عطا ہے، دین ہے۔ رب جیسے نہیں ہو گئے کہ علی بھی وہی ہے اور علیو بھی وہی ہے، یہ فرق ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، علی وہ ہے جسے رب نے بنایا ہے، علی وہ ہے جس کے باپ کو بھی رب لے گئے، ماں کو بھی رب نے موت دے دی۔ علی وہ ہے کہ جس کو رب نے جب تک چاہا زمین کے اوپر رکھا، اور جب علیوں نے چاہا اب مٹی کے نیچے جانا ہے تو علی ایک پل کے لیے بھی مٹی کے اوپر نہیں آ سکتے۔ مٹی دا تو مٹی ہونا تے کادی بلے بلے، آج مٹی دے اتے بندے کل مٹی دے تھلے۔ توحید سمجھیے، زبر نہ بن، زیر ہو جا، تجھے آگے پیش ہونا ہے۔ یہ اکڑ، یہ انائیں اچھی نہیں ہوتی۔ توحید کے سامنے انا، اپنے کلمہ پڑھ کے بھی دھوکہ دے رہے ہیں، بگانے بھی اس کے اوپر دن رات آپ کو رب سے دور کر رہے ہیں، تو آپ نے اس نعمت کی قدر کرنی ہے۔ اور پھر جو سب سے اہم چیز ہے کہ میری زندگی کی ساری ضرورتیں، عدم سے وجود، میرا نطفہ پانی، اس پانی کی بوند کی بدبو کو ختم کر کے خوشبو میں بدلنا۔ دیکھیے نا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے بچے کی اپنی خوشبو ہوتی ہے۔ محبوب علیہ السلام حسنین کریمین کو، یا جناب علی ابن ابی العاص کو، یا سیدہ امامہ کو جب گود میں لیتے تھے تو سر کے اوپر منہ رکھ کے باقاعدہ خوشبو محسوس کرتے کہ آپ میرے پھول ہیں۔ یہ رب ہے کہ جو اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے، میرے کو اتنا خوبصورت وجود دیا ہے، دنیا کے مہنگے سسٹم لگائے۔ صرف ایک پتہ کر لیں، آپ کے دماغ میں جو حافظ ہے، نماز میں ہم پڑھ رہے تھے نا، دوسری رکعت میں کیا کمال ہے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ، جس نے پوری زندگی نصیحت نہیں پکڑی، کچھ یاد نہیں آیا، جہنم کو دیکھتے ہی سارا پچھلا سین چلے گا۔ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، آج کی یاد دہانی، آج یاد آنا، آج ہوش میں آئے ہو۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش
میں نے کچھ سنا ہوتا، کچھ آگے بھیجا ہوتا، تب جا کے آنکھیں کھلی تو کیا کھلی؟ اللہ نے جو صرف دماغ میں ذاکرہ دیا ہے نا، حافظہ، کیا کہوں اس کے، دنیا مان چکی ہے، اتنی میموری ہے، اتنا ذاکرہ ہے کہ 300 سال تلک لگاتار مووی بنتی رہے، مووی بنتی رہے، اور پھر آپ اسے 300 سال دیکھتے رہیں۔ اتنی کیپیسٹی اور اتنی جگہ ہے جو آپ کے دماغ میں اللہ نے میموری کارڈ رکھا۔ یہ ایسے نہیں ہے، یہ رب نے دیا ہے، کم از کم اس میں رب تو ہو۔ اور پھر جو مجھے عدم میں جب دنیا نہیں جانتی تھی، اس نے وجود دیا ہے، بنایا ہے، اور ایسی ایسی خوراکوں سے نوازا ہے۔ تو جب منہ پھٹنے لگے تو بندہ کچھ سوچ کے بولے نا، کبرت کلمہ، کتنے بڑے فضول گھٹیا جملے بولتے ہیں، تخرج من افواہہم، ان کے منہ سے جملے نکلے تو میرے خلاف جس نے قوت گویائی دی تھی۔ ذرات اس لیے بہت اہم ہے کہ اللہ کو اپنا رب ماننا، مشکل کشا و حاجت روا ماننا، اور یہ ذہن میں رکھ لینا، اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچیے گا، منفی مت سوچیے۔ میرا تھوڑا سا کام نہیں ہوتا تو رب کے خلاف، بیمار ہو گیا تو اللہ کے خلاف، پریشانی بن گئی تو اللہ کے خلاف، بیماری آ گئی اللہ کے خلاف، مسئلہ تو میری سوچ کے خلاف الٹ ہو گیا، بولنا ہے تو رب کے خلاف، پتہ نہیں بگاڑا کیا ہے۔ سنیے، اپنی قمیض کے جو چاک ہے نا، کہ کاجور جو کرواتے ہیں، یہ صرف بٹن لگنے والے ہیں، اس کے لیے بڑی بڑی مشینیں اور کٹر چاہیے ہوتی ہیں، پھر جا کے لگتا ہے۔ تیرے رب نے ماں کے پیٹ میں کون سے کٹر رکھے تھے کہ کان کے ٹول بنائے؟ ذرا چیک کیجئے کون سا خراتیہ بیٹھا تھا، اور جو اس کا میٹیریل بچا ہے وہ کترا شترا ہو کتنے کہاں گئے؟ اور پھر دیکھیے، جس سائز کا پیچ ہوتا ہے نا، نٹ بولٹ، چابی بھی اسی سائز کی ہو تو بات بنتی ہے۔ جو جو رب نے کٹ لگایا، جہاں سوراخ رکھا، اسی لیول کا ٹول اور چابی آپ کو دی ہوئی ہے۔ کان میں اگر سوراخ ہے، جس طرح کا بھی آپ کا کان ہے، آپ کے ہاتھ کی اس چھنگلیا کا سائز وہی ہے، آپ جیسے مرضی چیک کیجیے عمر کے ساتھ ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے نوز بنائی، ناک بنائی، کٹ لگایا، کیسے لگا؟ کہاں تک اندر، آگے سے چوڑا اور باریک کرتے کرتے اس کو جا کر کے جوڑا، آنکھ کا کٹ 6x6 کا لگا، اور کمان لگا، منہ کا لگا، اور کہتے ہو جی 19x19 کا کٹ ہے، لیکن طول دیکھیے، اگر ناک بنایا ہے تو کسی کی بھی انگلی اس کے ناک سے موٹی نہیں بنائی، چیک کر کے دیکھ۔ سنت کے مطابق 3 انگلیوں سے کھاتے ہیں، لیکن اگر آپ کو بہت بھوک لگی اور آپ نے جلدی سے ہی کھانا ہے تو میرے رب نے کسی کی بھی 5 انگلیاں اس کے منہ سے زیادہ موٹی نہیں بنائی، اکٹھی کر کے لقمہ لینے لگی ہے۔ اگر انگلیاں موٹی ہیں تو منہ کا کٹ بھی لمبا ہے، کہاں کہاں جانو گے، کہاں کہاں سمجھو گے؟ اس سے بھی بڑھ کے سوچئے، اللہ کے بارے میں مثبت یقین نہیں آتا؟ کتنی شلواریں تھیں جن کے ناڑے خراب ہو گئے، ہزار بند خراب ہو گئے، کبھی ٹوٹ گئے، الاسٹکیں ڈالی، ٹراؤزر ڈھیلے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے میرے سیوریج سسٹم کے لیے، فضلے کے لیے، باقیات کے لیے، پیشاب کے نکلنے کے لیے جو سوراخ لگائے ہیں، ان کے کبھی آٹو سینسر والے وال تو چیک کیجئے، اس کی الاسٹکی تو دیکھیے۔ جو رب نے ماں کے پیٹ میں جن بچوں کے پیدا ہونے کے بعد بول و براز کی جگہ نہیں ہوتی، کتنا کچھ دے کے کٹ لگوانے پڑتے ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تو اپنے وجود کو دیکھ لے، الہاد بھی چھوڑے گا، کفر بھی چھوڑے گا، شرک اور ملاوٹ بھی تجھے چھوڑنی پڑے گی، تیری مجبوری ہوگی، تو کہے گا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، جو اس قدر میرا خیال رکھنے والا ہے تو مجھے جھکنا بھی اسی کے سامنے ہے۔ الوہیت، یہ تقاضا ہے ربوبیت کا، ماننا پڑے گا۔ اچھا، یہ چیزیں اگر آپ کو مل گئی تو دوسرے نمبر پہ میں ایمانیات میں ملائکہ کو بھی چھوڑ رہا ہوں، فی الحال کتب کو بھی چھوڑ رہا ہوں، کیونکہ اس کے اوپر بات شیخ صاحب نے بڑی خوبصورت پیرائے میں کر دی۔
میں آ رہا ہوں والرسل ہی، کتاب و سنت آپ نے لے بھی لی، قرآن مجید گھر میں رکھ لیا، مسجد میں رکھ لی، اور کتب سنن، کتب احادیث، ان کا سٹاک جمع کر کے بہت بڑی لائبریری بھی بنا لی، ورسل ہی، لیکن اللہ کے جینون بھیجے ہوئے نمائندے اور پیغمبر کے اوپر آپ کا ایمان اور یقین مثبت نہیں رہا، تو آپ پھر بھی بھٹک سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے اللہ کے بارے میں مثبت سوچ کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، انا عند ظن عبدی بی، محبوب نے کہا ہے بندے کا جیسا رب کے بارے میں گمان ہوتا ہے رب ویسا ہو جاتا ہے۔ اللہ کا تعارف نہ بچوں کو کبھی منفی کروائیں، نہ دوستوں میں بیٹھ کے کبھی اللہ کے بارے میں منفی۔ میں یہ بھی بات مثال سے کہنا چاہتا ہوں، پھر پیغمبر کی طرف آنا چاہتا ہوں علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہم اکثر اپنے بچوں کو جو اللہ کا تعارف کرواتے ہیں منفی کرواتے ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں رشتہ دار عزیز و اقارب، یہی ہوتا ہے یہ کام نہ کریں اللہ آگے چسکو، یہ نہیں کرنا اللہ مارے گا۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ جب ماں اپنے بچے کو یہ کہہ رہی تھی اور بچہ جواب میں کہہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے میں بھی ماروں گا، میں بھی اللہ کو آگ لگا دوں گا، میں بھی یہ کر دوں گا۔ اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت، بچپن ہے، سوچ ابھی وہاں تک نہیں پہنچی، اسے جو چیزیں اچھی ہیں جو رب کی دی ہوئی ہیں وہ بتائیں کہ بیٹا یہ کرو گے تو اللہ آپ کو یہ دے گا، آپ کو کیا چاہیے؟ بچہ کہہ رہا ہے ماما میرا چپس کھانے کو دل کر رہا ہے، بیٹا اللہ کی مانو اللہ تمہیں دے گا، نماز پڑھ کے آؤ۔ یہ جلدی جلدی پڑھ کے واپس آتا ہے، نہیں ملتے ماں سے شکوہ کرتا ہے۔ آپ کہہ رہی تھی کہ اللہ کا تعارف یہ ہے کہ رب کی مانو، جو دل میں ہو وہ تمہاری مانے گا، پوری کرے گا۔ کہتی بیٹا اللہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے، اللہ کی بات سے بڑھ کے سچی بات کسی کی نہیں ہوتی۔ تو اللہ کا شکر کر کے آیا نا، اللہ تیری قدردانی کرے گا، جو تیری چاہت ہے وہ دے گا، لیکن تو نے جلدی میں کہیں دیکھا ہی نہیں، جا پھر اسی رستے پہ جا جو تو چاہ رہا تھا وہ ملے گا۔ واپس مڑا ہے، دروازہ کھولنے لگا ہے ہینڈل کے ساتھ، وہ جو چپس مانگ رہا تھا وہ لٹکے ہوئے ہیں، اور کہتا ہے ماما ہاں آپ نے صحیح بولا تھا، اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یہ دیکھیے چپس۔ لٹکائے کس نے تھے؟ ماں نے، لیکن رب کا تعارف، تعلیم اور تربیت اور پریکٹیکل جیسے اس کا آج ذہن بن گیا ہے ویسے۔ دوسری گزارش، وقت کے پیغمبر کے ساتھ بھی زمانہ ایمان تقریباً ختم کر دیا گیا۔ اللہ کا غلط تعارف تو مسلمانوں نے خود بہت غلط کیا ہے۔ مثلا اللہ کے جتنے مجسمے، جتنے کارٹون، جتنے خاکے مسلمانوں نے بنائے ہیں کسی اور نے نہیں بنائے۔ دنیا کفر میں چلے جائیں، وہ اپنے ٹھیک بنا کے بیٹھے ہوں گے۔ مشرق والے نے 33 کروڑ بنائے، کسی اور نے مجسمے بنا کے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں نے اللہ کے خاکے بنائے تھے 360، لات، منات، عزا، ہبل، ونسا، یغوث، یعوق، نصر، نائلہ، دیگران، مسلمانوں نے کتنے بنائے؟ اکیلے میرے شہر میں 1.25 لاکھ ظہری اور 1.25 لاکھ باطنی اللہ کے بنے ہوئے کارٹون پڑے ہیں۔ صرف ایک شہر کی بات کر رہا ہوں، 1.25 لاکھ۔ آئیے ملتان کی کسی گلی میں، کسی محلے میں چلیے، یہ جتنی قبریں ہیں نا، مزاریں، درباریں، سرکاریں، دستاریں، یہ اللہ کے کارٹون اور خاکے ہیں کہ رب کے در کو چھوڑ کے لوگ وہاں جا کے اپنا سر دکھاتے ہیں۔ توحید الوہیت میں فرق ہے، اور جس کے لیے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی وقف کر دی تھی۔ سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی بھی زندگی ہے اسی ٹارگٹ کو جو ہے، اسی کو ہٹ کرتے ہوئے، اچیو کرتے ہوئے، گول تک پہنچتے ہوئے، پول تک جاتے ہوئے، محنت کرتے ہوئے، قد و کاوش میں پوری زندگیاں وقف۔ مگر وہی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تب پیارے لگتے ہیں جب دشمن کارٹون بناتا ہے۔ یہ بڑے اچھے لگتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ یا میں نے جو بنایا ہے نا، امت نے کلمہ پڑھ کے اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، میں عبدہ پہ پہلے آنا چاہتا ہوں۔
محمدن پہ تو سارے تعریف کر رہے ہیں، محمدن پہ یاد رہے کہ احمد اللہ کا رکھا ہوا آسمانوں کا نام ہے. پوری دنیا جتنی تعریفیں مل کے کر لے گی، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی تعریفیں اس سے زیادہ ہیں، کیونکہ آپ سب سے زیادہ تعریف کرنے والے. اور محمد کائنات جتنی مرضی کسی کی تعریفیں کر لے، سب سے زیادہ آسمان پہ تعریف محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. زمین پہ ہے اللہ کے ہاں تعریف ہے. مگر دنیا نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے تو خاکے بنائے، میرے محبوب کی شکلیں بدلی، شکلیں بدلی. آپ نے اور میں نے محبوب کا عہدہ بھی بدل دیا، کرسی بھی بدل دی، اتھارٹی بھی بدل دی، صورت بھی بدل دی. جیسے گھر میں ایک بوڑھا بابا نا نمائش کے طور پہ بٹھایا ہوتا ہے، جی سیاح جی، مگر اس کی سنتا کوئی نہیں، مانتا کوئی نہیں. لفظی ادب، محمد میں تو ہم نے ادب تھوڑا بہت نعت و نظموں میں رکھا، مگر اس میں بھی شرک، اس میں بھی خلق، اس میں بھی تنقیص، اس میں بھی جھوٹ، دو نمبریاں ڈال کے بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا لفظ کیا کہے جا رہے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان ہے بھی کہ نہیں. عبدہ. اور دوسری طرف جو ایمان میں امت مسلمہ نے دھوکہ دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا کہا ہے. آج کی رات اور کل کا دن وہ جو جملہ اپنے لیے بولتے ہیں کہ مبارک ہو، مبارک ہو کہ اللہ نے بیٹے کو جنم دیا ہے، کفر کیا جملہ ہے. مسلمان وش کر رہے ہیں، کب رکیں گے سیاست سے اور اپنے طرز عمل پہ کب غور کریں گے؟ پوری قوم لگی ہے بینر لگا کے ہیپی کرسمس، یہ مبارک وہ مبارک. قابل افسوس بات ہے کہ امت کو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ کا ترجمہ بھی نہیں دیکھے. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل گھر میں پڑے ہوئے اس فریم کی بنا دی ہے کہ جس میں کسی مرے ہوئے کو ہم ٹکا تو دیتے ہیں، یا پھر قرآن مجید کی جو ہم نے حیثیت بنائی ہے کارنر میں بنا ہوتا ہے، قرآن مجید رکھا ہوا ہے، غلاف میں لپٹا ہوا ہے، تنیوں سے باندھا ہوا ہے، اور اس کے نیچے اس گھر کے اندر سیٹلائٹ کے ذریعے، ڈش کے ذریعے، کیبل کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا بھر کی گندگی ہوتی ہے، قرآن کے سائے میں ہوتی ہے. امت محمدیہ غیر نے نہیں مانا، کفر کیا، جان چھوٹی. ہم نے اور میں نے داخلہ لے کے ہم نے ٹیچر کو بھی نہیں مانا. سبق پڑھ کر پڑھا دینا، پڑھے لوگ دل سے دل جلاتے ہیں، استاد ہوتے ہیں. محمد رسول اللہ پوری زندگی پڑھایا جس میں رب کے بندے ہیں، وہ اللہ کا نور ہے. انہوں نے کہا وہ اللہ کے بیٹے ہیں، ہم نے کہا وہ اللہ کا نور ہے. پھر داخلہ لے کے سمجھے ہی نہیں، سمجھنا چاہتے ہی نہیں، نصیحت کو لینا ہی نہیں چاہتے، حق کی طرف لوٹنا ہی نہیں چاہتے، تو پھر سمجھیں گے کہاں؟ حضرات اللہ کے لیے کافر کے بنائے ہوئے خاکے وہ اتنے خوفناک نہیں جتنے امتی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا خاکہ بنایا ہے نا، کہ آپ اللہ ہیں، رب ہیں، اللہ کا حصہ ہیں، آپ عبد نہیں ہیں. منہ سے کہہ رہے ہیں عبد، وَرَسُولُهُ بھیجنے والا اور ہے، آنے والا اور ہے. اللہ کے جینوئن فرنچائز کے نمائندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہمارا موبائل کہیں خراب ہو جائے نا تو اس کی وارنٹی اور گارنٹی ہمارے پاس ہو تو ہم جینوئن اصل جو ہے ان کی وہیں پہ بھیج کر کے اس کو صحیح کرواتے ہیں. چھوٹی موٹی دکانوں سے ڈرتے ہیں کہ اس کو خراب نہیں کرتے. مومن تیری وارنٹی، تیرے ایمان کی گارنٹی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے جڑی ہوئی تھی، مگر وہاں امتی بٹھا دیے. قرآن نے تو تعارف کروایا تھا، ادب دیا تھا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ہماری پوری زندگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دبانے میں گزری، امتیوں کی بات کو اوپر کر کے بڑھانے میں گزری. آپ کی احادیث کو ہار دی گئی اور ادھر جیت دلوائی گئی. پھر ہم خوش ہوئے نہیں، اللہ کے لیے لوٹیں. وقت کا بہت بڑا تقاضا اور ذمہ داری ہے. کافر تو کر رہا ہے لیکن مسلمان نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے. اسی حوالے سے جو اختتامی گزارشات ہیں کہ آپ اور میں اپنی
6 چیزیں درست کر لیں. 3 کا ذکر اللہ نے اکٹھا کیا ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ایسے کوئی ہے آیت قرآن میں ایسی؟ غلط ہے نا؟ سنیے گا. اچھا یہ تینوں چیزیں آپ کے اور میرے پاس ہیں. چیک کیجیے. کان سب کے ہیں, آنکھیں. آگے بڑھیے. حواس خمسہ بڑا محسوس ہوتا ہے, تیرا محسوس نہ کرنا. رب نے جو 5 چیزیں دی ہیں ان کے اوپر 6ٹھی قوت اور 7ویں قوت دی ہے. اگر یہ آپ اپنے کنٹرول میں کر لیں گے, صحیح کر لیں گے, آپ دنیا کے بہترین انسان, قبر کے بہترین وہاں دفن ہونے والے, اور حشر میں اللہ کے سامنے بہترین کھڑے ہونے والے ہیں. یہ جو ہے نا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں, آپ کو کر دوں, آپ مجھے کر دیں, نہیں نہیں نہیں, ہمیں خود کرنا ہوگا, محنت کرنی ہوگی. بھائیو پہلے نمبر پہ آنکھ ہے. عقیدے کو پختہ کرنے کے لیے, عقیدت سے گرا باندھنے والی, جما دینے والی, ٹکا دینے والی, روک دینے والی. کھلے جانور کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. بندھا ہوا ہو تو وہ کسی کا ہوتا ہے, کسی مالک نے باندھا ہوتا ہے. سب سے پہلے آنکھ. اللہ نے آپ کو 32 کروڑ راڈ اینڈ کونز دیے ہیں جن کی وجہ سے آپ رنگتوں میں فرق کرتے ہیں. یہ مفت میں ملے ہیں. جس دن یہ خراب ہو گیا نا, آج ہی مجھے بھائی بتا رہے تھے کہ ان کے کزن کی آنکھ کا ڈیلا الٹ ہو گیا ہے. ڈیلا الٹ ہو گیا. اسی طرح ہمارے ایک دوست ہے, ان کا یہ جو وائپر ہے نیچے گر گیا, چھپر اٹھا ہی نہیں پاتے. ہم تو بار بار اپ ڈاؤن کر کے اس کو وائپر ہے نا, پہلا جشن میں 50,000 کا لگوایا تھا, فائدہ نہیں ہوا. ڈبل ٹیپ کے ذریعے اوپر کھول دیں. یہ جو رب نے آپ کو آنکھ دی ہے, اس میں نظر رکھی ہے, نظر کے لیے نظارے بنائے ہیں. کائنات میں جتنے بھی حسین نظارے ہیں, سب سے خوبصورت نظارہ اشہد ان محمدا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اللہ نے خوبصورت کچھ نہیں بنایا. اگر وہ اتنے خوبصورت ہے تو اگلی بات, کان کو اللہ نے دنیا کا سب سے مہنگا ساؤنڈ سسٹم دیا ہے. مائکروسافٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ جو کان میں ہتھوڑے لگے ہیں نا, آپ ان کی تعداد نہیں گن سکتے. لیکن اس میں خوبی کتنی ہے کہ جس طرح کی آواز باہر ہوگی جینون ویسی ساؤنڈ آپ کو سنائے گا, فرق نہیں آنے دیتا. ہلکی سی آواز آئی, ہلکی تھی تو ہلکی آئی ہے. اس مائک پہ کوئی دوسرا آئے گا تو آواز دوسری. کوئل کی آواز ہے, کبے کی ہے, چڑیا کی ہے, فاختہ کی ہے, سیٹی کی آواز ہے, یا کسی مینڈک کی آواز ہے, کتے کی آواز ہے. فرق پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ جی. یہ کون ہے جس نے یہ سسٹم دیے تجھے؟ رب نے یہ سسٹم دے کے پھر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا. توجہ کرنا, یہ جو میں حدیث پڑھنے لگا ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, علم الرجال کے جتنے شعبے ہیں, جتنے میادین ہیں, جتنی اس کی اقسام و انواع ہیں, ساری اس ایک حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرو دی. خیر الکلام ما قل و دل, اور انی اوتیت جوامع الکلم, اعطیت جوامع الکلم کی اگر مثال دیکھنی ہے کوزے میں دریا بند ہوتے. علم الرجال کے اوپر کتنے لائبریریاں اور ادارے بھرے ہوئے ہیں, مگر وہ علم ابھی مکمل نہیں ہوا. لیکن سب کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک جملے میں روایت میں بد کر دیا, نضر اللہ عمرہ. یہاں تک دعا ہے, اللہ تر و تازہ رکھے اس انسان کو, اس آدمی کو, مرد اور عورت کو, بچہ ہو, جوان ہو, بوڑھا ہو. سمع مقالتی, میں کان پہ بات کر رہا تھا. یہ سماعت ہے, یہ توجہ, یہ انہمام, آداب سماع. سمع مقالتی, اور مقالتی کے اندر حدیث پاک کی ساری ورائٹی, ساری قسمیں موجود. فحفظھا, پھر وہ انہیں یاد کر لے. آپ کا ذہن اور ذاکرہ جس طرف میں آنا چاہ رہا ہوں, فحفظھا,
فوعاها، یہ وعاها کیا ہے؟ پہلے اسے حفظ کر لیتا ہے، اچھی طرح یاد کر لیتا ہے، پھر اس کو بہترین طریقے سے سنبھال لیتا ہے، ثم اداها، پھر اس کو ادا کر دیتا ہے۔ ترک ادا کتنے ہیں، ترک تحمل کتنے ہیں، اور پھر حفظ اور اس کے جو ہے باقی شروط قیود حدود، ثم اداها كما سمعها، میرے فرمان کو سننے والا، سن کے یاد کرنے والا، پھر رعا اور اس کو صحیح مقام اور مرتبہ دینے والا، اس میں کمال اور جمال پیدا کرنے والا، پھر اس کو آگے پیش کرنے والا، اپنی طرف سے اضافہ نہیں، میری سنی ہوئی بات ہی لوگوں کو سنانے والا، اللہ اس کو تر و تازہ رکھے۔ بھائیو، امام بخاری رحمہ اللہ کو فوت ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ پتہ ہے وہ بندہ کتنا تر و تازہ ہے؟ اپنے تو اپنے بیگانوں کو بھی میں نے دیکھا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ اس وقت اگر کسی ہستی کے اشتہار بن رہے ہیں، فلیکسیں بن رہی ہیں، اور سال میں کئی کئی مرتبہ در و دیوار پہ بڑے بڑے ہولڈنگ بورڈ کے اوپر آویزہ ہو رہے ہیں، تو یہ وہی ہستیاں ہیں جن کا تذکرہ شیخ صاحب نے کیا تھا کہ محدثین یا وہ رب کے قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ جڑے ہیں۔ اور سب سے طاقتور ہستی میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، اس نے اتفاق، کمزوری مت سمجھیے کہ دین پڑھیں گے تو کمزور ہو جانے کا کوئی نہیں، دنیا کی سب سے سپر پاور جسے مانا جاتا ہے، اس کے سب سے طاقتور آدمی، آپ کو پتا ہے دنیا آج مان رہی ہے کہ دنیا کا سب سے طاقتور آدمی وہ ہے جو امریکہ کا صدر ہوتا ہے۔ کیوں؟ انہیں ساری مسائل دیکھیں، اور وہ سب سے طاقتور سپر پاور کا صدر، اسے پتا چل گیا ہے کہ سب سے طاقتور کون ہے اس زمین کے اوپر، سب سے پہلے ہو رہا ہے۔ وہ جو ایک ویڈیو ہے نا، کلپ آیا کہ وہ کھڑا ہو کے باقاعدہ پوچھ رہا ہے، بیت اللہ سامنے ہے، اس کا رش ہے، اور وہ انگلیاں کر کر کے باقاعدہ اس کے اوپر جو ہے وہ لے رہا ہے معلومات کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ ہم نے بڑے بڑے نیچے جملے لکھے، تبصرے لکھے، اور لوگوں کو 100 باتوں کی ایک بات ہے۔ اس طاقتور آدمی کے اشارے کے اوپر چند فوجی، چند کمانڈوز، جن کو انہوں نے ٹریننگ دی ہوتی ہے، جن کے ساتھ ایک وقت گزارا ہوتا ہے، جن کو انہوں نے تنخواہیں دینی ہوتی ہیں، ڈنڈا سوٹا، پولیس، فوج، سپاہ، فضائیہ ان کے ساتھ ہوتی ہے، پھر بھی ان کا اتنا آرڈر نہیں چلتا جتنا ایک امام کعبہ جس کی بغل میں کوئی چھری نہیں ہے، کوئی چاقو نہیں ہے، کوئی ہاتھ میں ڈنڈا نہیں ہے، کوئی لاٹھی اور چھڑی نہیں ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت، قوت اور سپاہ نہیں ہے، ایک دفعہ اللہ اکبر بولتا ہے 45 لاکھ لوگوں کے قدم رک جاتے ہیں، ہاتھ رک جاتے ہیں اور سینے پہ بندھ جاتے ہیں۔ یہ ہے اصل پاور۔ ملی کہاں سے؟ کہ اس شخصیت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں میں بسایا ہے، کانوں سے ان کے فرامین سنے ہیں، ہم سنتے نہیں، سننا چھوڑ گئے۔ آپ لوگوں نے تلاوت میں سورہ الم نشرح سنی ہے نا؟ قرآن مجید کے صرف وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا اعجاز بتایا، تفصیل کا وقت نہیں کہ کتنے علوم ہیں اسماء الرجال کے، سارے اس میں ڈال دیے ہیں، حدیث کی سند کے متن کے۔ اور اس صورت کو دیکھیں، اس کا اعجاز میں ایک پہلو سے دینا چاہ رہا ہوں صرف مثال کے طور پر۔ ہم لوگ حروف کو لکھ کے فرق کرتے ہیں، جو پنجابی لوگ ہیں لکھ کے فرق کرتے ہیں۔ مثلا ہم نے لکھنا ہو ضعیف یا ظالم، بچے کو لکھنا نہ آئے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اینو زواد نہ لکھ، اینو زوئے نہ لکھ۔ عرب لوگ بول کے فرق کرتے ہیں۔ دیکھیے اس میں 6 حروف اکٹھے یا 5، الم نشرح لک صدرک، دال آئی، الم نشرح لک صدرک، آگے یہ جو سواد آ رہا ہے نا، وہ وضعنا عنک وزرک، زائی آئی ہے، الذی ذال ہے، انقضا زواد ہے، ظہرک زوئے ہے۔ سارے حروف ایک جگہ رب نے ایک ہی صورت میں اکٹھے کر دی، اور وہ بھی چھوٹی سی میں۔ اس کو صرف مخارج کے اعتبار سے قرآن کا معجزہ اگر کبھی سمجھیے تو دنیا اس کے سامنے سرنگوں کھڑی ہے، سر نہیں اٹھا سکتی۔ اعجاز قرآنی کے جتنے پہلو لے لیے گئے، پھر بندہ قرآن پڑھے، مرضی سے پڑھے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بھی مانے،
اور ان سے لے نہیں، اور حدیث بھی پڑھے اور مرضی کی پڑھے، قرآن کی تفسیر کرے اور مرضی کی کرے، حدیث کی تشریح کرے اور مرضی کی کرے، تو یہ کانوں نے سنا کیا ہے؟ ثم اداها كما سمع. یہ اللہ کا فضل ہے چند لوگوں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کوئی حدیث نہیں کرتے جب تک آپ سے ثابت نہیں ہوتی. اور یہ اپنا وظیفہ بنائیے. سوشل میڈیا کا دور ہے، فی زمانہ عصر حاضر، کہ آپ ماشاءاللہ جو چیز دیکھا اس پہ لکھا ہوا ہے حدیث، حوالہ صحیح بخاری، وہ صحیح البخاری میں ہو یا نہ ہو، بس اوپر حدیث پاک لکھا ہوا ہے، کسی نے لکھ دیا یہ موجم الاوسط میں ہے، یہ فلاں طبرانی میں ہے، یہ بیہقی میں ہے، ہم نے اس کو آگے چلا دیا، اور یہ کبھی پتہ بھی نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ کتنا بڑا ہے. کوئی ایسی حدیث جس میں کسی کو یہ خوشخبری دی گئی ہو کہ آپ سب سے پہلے جس کو بتائیں گے یہ خبر دے گے آپ جنتی ہیں، ایسی کوئی روایت نہیں. کبھی ان بھی روایات کا پتہ کیجئے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ تھی. اللہ جزا دے ان علماء کو جن میں ایک ملا علی قاری الحنفی بھی الموضوعات الکبیر لکھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو بڑے بڑے جھوٹ بولے گئے حدیث کا نام لے کے، آپ نے نہیں کہا، جیسے مفتی کی زبان بولی، خطیب نے کہا، سامعین نے سن لیا. نہیں، ذمہ داری ہے تیرے کانوں کا سسٹم. اگر اس میں حوالہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، صحیح ہو، سندن متنن، تو نے اسے لینا ہے. کہاں پہنچانا ہے وہ جگہ بعد میں بتاتا ہوں. اس کے بعد آپ کی ناک اور میری ناک ہے. اللہ نے اس میں خوشبو اور بدبو کا پہلو رکھا ہے. نالے کے پاس سے گزرتی ہے تو یہ منہ پہ ٹشو رکھ لیتی ہے، ہاتھ رکھ لیتی ہے، رومال رکھ لیتی ہے، اور جب باغات میں سے پھولوں میں سے گزرتی ہے تو لمبی سانسیں لیتی ہے. کیا بات ہے! یہ فرق کتاب و سنت کے اندر آ کے پتہ چلتا ہے. بات چل رہی ہو دوڑوں کی تو بڑی خوشبو آئے گی، بڑا کھل کے بیٹھے گا، جھومے گا، ہوائیں لے گا، سونگے گا. اور اگر اقوالے زری کی بات ہو، بزرگوں کی بات چل رہی ہو، کس سے کہانیاں چل رہی ہوں، داستانیں بیان ہو رہی ہوں، واقعات کا تذکرہ ہو رہا ہو، عش عش جھوم جھوم کے واہ واہ بلے بلے کرے گا. وہیں پر توحید پہ مبنی ایک حدیث اور یا کوئی قرآن کی آیت اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص اطاعت پر تقلید کے رد میں، رسومات کے رد میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پڑھ دیجئے، ناک اسی وقت جو ہے وہ اپنے اوپر مکی بیٹھے. یہ کیا ہے؟ کون ہے؟ اتارو اس کو. آپ نے وہ کلپ دیکھا نہیں ہے کہ جس میں ایک نوجوان اور اس کی اپنی منفرد خوشبو ہوتی ہے. اس کے بعد منہ ہے. اللہ نے یہ کٹ بلا وجہ نہیں لگایا، بہت سوچ سمجھ کے یہ کٹ دیا ہے. اس کے اندر زبان رکھی ہے. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے دنیا کا سب سے خوبصورت سسٹم ہے آپ کا اور میرا. اللہ نے کٹ لگایا ہوا اندر بھیجنے کے لیے، تالو بنایا، گلا بنایا، وہاں پہ ایک پہرے دار رکھا، کھانے کی نالی پہ الگ، سانس والی نالی پہ الگ. نہیں، ایک ہی ہے. کھانا کھانا ہے تو سانس والی نالی میں، اگر بولنا ہے، آواز نکالنی ہے، پھر جو ہے اس طرف چل. اب یہ ہوا پھیپھڑوں میں گئی، پھیپھڑوں میں اللہ نے پھیلنے کی وسعت رکھی، اور وہاں سے اس کو آکسیجن دے کر کے واپس جو چیزیں لینے تھی لے کے اس کو واپس بلایا. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے گلے میں تار رکھے. شکر کیجیے اللہ نے رسے اور تاریں کھلی نہیں چھوڑی. اوپر اس کے بہترین پلستر اور زبردست جو ہے پلاسٹک سرجری کی ہوئی ہے. یہ بندہ موٹا ہوتا ہے تو تاریں بریک کر دی جاتی ہیں، بندہ پتلا ہوتا ہے تو تاریں موٹی کر دی جاتی ہیں. شیخ سدیس کی آواز کو بھی سنی ہے اور امیر حمزہ ان کی بھی لب و لہجے کو سنی ہے. دونوں آپ دیکھتے ہیں یہ اللہ کی تیری کاریگری ہے. یہ ہوا آ کے تاروں سے ٹکرائی، تار بنا، میل بنا، سوز بنا، ساز بنا، آواز اس کو لا کر کے تاروں کے بہت بڑے گنبد میں گونج دی گئی. پھر رب نے دانتوں کو رکھا سائڈ پہ، زبان کے گھماٹو دے کے خاص جگہ ٹچ کروا کے دال، رال، زائی، ضاد، یہ سب نکل رہا ہے. کیسے نکل رہا ہے؟ یہ تیرے رب کی عطائیں ہیں. یہ زبان کے لوتھڑے میں دنیا کی 3064 لب و لہجے اللہ نے انسٹال کر دیے. 3064. کیوں؟ جب بولے تو حق بولے، سچ بولے، صحیح بولے، غلط مت بول.
وگرنہ تمہارا رب تمہارا منہ بھی بند کر سکتا تھا، گلا بند کر سکتا تھا۔ کتنے لوگ ہیں جن کے گلے بند ہو چکے، بول ہی نہیں سکتے، کیا جی ڈھول جواب دے گئے، وہ ساز ہی پیدا نہیں کرتے، سوز اور آواز ہی پیدا نہیں کرتے، بولنے کی کوشش کر رہے نہیں بولا جا رہا۔ شکر کریں، اس زبان کی ذمہ داری ہے جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا، خیر بولے۔ خیر کس میں ہے؟ خیر کس میں؟ خود محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں اگر گفتار کا حسن دیکھنا ہے، رب کا کلام اس سے بہتر کوئی نہیں۔ اگر کردار کا حسن دیکھنا ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رویوں اور سیرت سے بہتر کوئی کچھ ایسا نہیں۔ خیر، خیر بولے۔ خیر کیا ہے؟ یا قرآن بولے، یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بولے، یا آپ کا قول اور قرار بولے، یا آپ کی ادا بیان کرے، یا آپ کی سیرت، یا آپ کے خصال، یا آپ کے شمائل بیان کرے، یہ ہے خیر۔ اویل یسمت، نہیں تو چپ ہو جائے۔ اگر غلط کہنا ہے تو اس سے چپ اچھی۔ اور حضرات یہ کتنی چیزیں ہوگی؟ 4۔ 5ویں چیز ہے لمس۔ دنیا جہان کی کتابیں اٹھا کے بڑا فخر محسوس کرتا ہے، قرآن و سنت کو ہاتھ میں لیتے ہوئے گھبراتا ہے۔ وائے یہ 5 چیزیں جو میں نے ذکر کی ہیں، یہ گرا جوڑ دیتی ہیں۔ آنکھ دیکھتی ہے، کچھ اچھا لگتا ہے، کان سنتے ہیں، آواز اچھی لگتی ہے، وہ دل میں جگہ کر جاتی ہے، ناک کو خوشبو اچھی لگی، وہ پھول اچھا لگنے لگ جاتا ہے، اور زبان کا ٹیسٹ اچھا لگا، وہی بار بار مانگتا ہے، اور ہاتھ کو لمس، کپڑا، فلاں یہ وہ لینا ہے، وہی مانگ رہا ہوتا ہے۔ ان ساری حصوں کے اوپر جو آخری قوت ہے، جو فیصلہ کن طاقت ہے، وہ آپ کا دل ہے۔ اس دل میں بہت کچھ رب نے رکھا ہے۔ ایک پمپ مارتا ہے، آنکھوں کا حسن پورے جسم میں اس کا لذت اور مزہ دے دیتا ہے۔ ایک دفعہ کان کی آواز دل تک پہنچتی ہے، اور وہ آواز آپ دیکھتے نہیں، اچانک بیٹھے بیٹھے بندے کو چیچیاں آنے لگتی ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، قشعریر ہونے لگتے ہیں، عجیب سی ایک کیف پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک جملے کی ادائیگی بندے کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، ایک جملہ بندے کو توڑ کے رکھ دیتا ہے، ایک جملہ خوشی سے جوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ جب سنا جاتا ہے نا قبول ہے، اور وہ بھی آگے سے کہتے ہیں قبول ہے، سر سے لے کے پاؤں تلک خوشی اتنی ہوتی ہے، 2 دن روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا۔ اور اگر ایک دفعہ لفظ کان میں پڑا، دل کو توڑ دیا، کیا کیفیت ہو جاتی ہے طلاق کی۔ تڑاک میں اتنی طاقت نہیں جتنی طلاق کے لفظ میں رب نے ڈالی۔ اس لیے کتاب و سنت کے الفاظ کی قدر کریں، ایمان کے الفاظ کی قدر کریں۔ دنیا آپ سے یہ لفظ، یہ اصطلاحیں چھین رہی، لوٹیے واپس۔ پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش، اور نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں اکثر۔ اور میں بہت تڑپ کے یہ بات کہنے لگا ہوں کہ بس اوقات حدیث پڑھ کے حدیث کا رد کیا جا رہا ہوتا ہے، قرآن پڑھ کے قرآن کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور لوگوں لفظ آتش فشاں نہیں ہوتے، لیجی آگ لگا دیتے ہیں۔ جملہ کہا جا رہا ہوتا ہے آؤ حدیث پڑھیں، لیکن رد کرنے کے لیے آؤ قرآن پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں قرآن میں کیا ہے، لیکن لہجہ بتا رہا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ دل اس کو جوڑیے رحمان کے ساتھ۔ دلیل جب دل سے جڑتا ہے تو کل قیامت کے دن عرش کا سایہ ملنا ہے۔ اس دل کو رب سے جب جوڑے گا تو مین کنٹرول روم پہ دماغ میں حکمرانی ذاکرہ، یہاں رب کی یاد رہے گی، اللہ کا ذکر رہے گا۔ اور اللہ کا ذکر صرف سبحان اللہ الحمدللہ ہی نہیں، صرف قرآن یا نماز ہی نہیں، ایک ذکر وہ بھی ہے کہ غلط کرتے ہوئے رب یاد آ جائے کہ یہ کام میں نے نہیں کرنا۔ یہ ذکر ہم سے چھن گیا ہے، تنہائی میں، ہماری خلوت میں ہم بھول گئے ہیں کیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے دل و دماغ، یہ ہوتی ہے قوت حاکمہ۔ اور اگر آپ رحمان کو دماغ میں جگہ دیے ہوئے ہیں تو ہر غلط کام سے آپ کو قوت نافذہ جو ہے نا وہ تنفیذ کروا دے گی۔ دیکھیے اللہ کا شکر ادا کریں،
اللہ کا شکر ادا کریں. ہم نے اپنے نوجوانوں کی، بزرگوں کی، بچوں کی تربیت کی ہے. ان کی آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، آوازیں لگتی ہیں ان کو بھی. ہر مشکل دا ایک کو حل ہو، تیار کے سیون چل. انہیں بھی آنکھیں دکھاتی ہیں. بڑے خوبصورت وہاں مناظر ہوتے ہیں ماشاءاللہ. میل جول ہوتا ہے، ہلا گلا ہوتا ہے، جھومر ہوتی ہے، ڈانس ہوتا ہے، رقص ہوتا ہے، یہ وہ ہوتا ہے. کھانے کو ملتی ہے، پینے کو ملتا ہے. پی پی تیرا ٹھنڈا ہوئے جی. کان، ناک، خوشبو، سارا کچھ، من، ہاتھ، قدم سب رکھتے ہیں. لیکن یہ تربیت اور تدریس اور محنت کا اثر ہے کہ ہم نے ان کے دل میں اللہ کے گھر کے علاوہ کسی اور جگہ سجدے کا حسن رکھا ہی نہیں. لہذا ہو وہابی، ہو اہل الحدیث، کٹتا کٹ جائے گا، مرتا مر جائے گا، خالی ہاتھ دنیا سے چلا جائے گا، مگر رب کے گھر کے علاوہ اس نے کہیں سر رکھا ہو. صرف ایک مثال دے دیجیے. یہ ہے قوت نافذہ، یہ ہے قوت عاملہ، یہ ہے اللہ کا ڈر، تقوی اور خوف، یہ ہے الہات کے مقابلے کی ٹکر، اور یہ ہے کفر کے بندے مقابل کھڑا ہو جانا. ساری دنیا ہمیں حسین سے حسین نوجوان دکھاتی رہی، پگڑیاں دکھاتی رہی، دستاریں دکھاتی رہی، مثالیں دکھاتی رہی، سرکاریں دکھاتی رہی، مگر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے ہمیں کوئی خوبصورت نظر آیا ہی نہیں. ہم نے اپنے بچوں کے، جوانوں کے ذہن میں کسی اور کو آنے ہی نہیں دیا. یہی وجہ ہے ساری دنیا ایک طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے ہماری نظریں جھک جاتی. یہ حیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، کیونکہ دماغ میں مین کنٹرول روم میں اتھارٹی اللہ اور اس کے رسول کی ہے، کلمے کی ہے، شہادتین کی ہے. اور اسی سے ملتی مثالیں دیکھیں. السلام علیکم. آپ دیکھیے نفس کس کو نہیں لگا. عورت میں ورائٹی مرد کی اللہ تعالیٰ نے فطرت رکھی. یہ فطرت ہے، اسے بدلا نہیں جا سکتا. لیکن میری ماشاءاللہ دنیا کی خوبصورت مساجد میں سے مسجدیں، بہترین نوجوان، ینگ، قاری، امام، خطیب، حسین و جمیل، رب نے آوازیں بھی دی ہیں، سوز بھی دیا ہے، ساز بھی دیا ہے. لیکن پتہ کرو دنیا اس وقت کس بڑے زخم سے گزر رہی ہے. ابھی میں آج بھی اس زخم کو محسوس کرتے ہوئے دنیا سے دیکھ رہا تھا. کہہ رہی تھی اللہ اکبر، تیرے سے کبھی کوئی مسئلہ بن گیا گھر میں طلاق کا، ایک بار کہہ بیٹھا ہو اپنی کسی مسجد میں پوری دنیا میں گھوم کے جائے، ایک ہی جواب ملے گا، 3 ہو گئی ہیں، 3 ہو گئی ہیں. اب حل کیا ہے جی؟ حل صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے. تیرے اپنے، تیرا خون، تیرا عقیدہ، تیری جماعت، تیرے گروہ، اس نیلی چھت کے نیچے کون سی چیز ہے جو میرے نوجوانوں کو نہیں لگی ہوئی؟ قاری ہوں، امام ہوں، خطیب ہوں، پوری دنیا میں 249 ملکوں میں ایک خطیب یا امام کا صرف حوالہ دے دے، کیونکہ ہم نے کتاب و سنت کے مطابق دل، دماغ، نظر، سوچ، فکر، عقل سب کچھ اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی ہے. وہ یہی کہے گا نہیں نہیں نہیں، تیری عزت ہے، تیری عزت ہے. یہ ایک ہی ہوئی ہے، 3 مہینے کا ٹائم ہے، آپ رجوع کر لو. آپ کی اگر 3 منتھ سے معاملہ اوپر چلا گیا ہے، آپ نئے نکاح کے ساتھ آ سکتے ہیں. لیکن وہ تیری طرف، تیرے گھر کی طرف، تیری عزت کی طرف کے پھنسا ہوا ہے، اپنوں سے دھکا کھا کے آیا ہے. چلو انہوں نے 3 دن کا بولا ہوگا، میں اس کو 1 کا، یا وہ انہوں نے 1 دن رات کا بولا ہوگا، میں 1 گھنٹے کا بول دوں. تجھے کوئی زندگی میں ایسا ملا ہو تو مجھے ضرور بتانا. اس سے بڑھ کر کے انسانیت کا خیر خواہ کیا ہوگا جو کتاب و سنت کی آج بھی عملی شکل اس نیلی چھت کے نیچے. بس اتنی ہی بات تھی. بہت کچھ کہنا چاہ رہا تھا. اپنے آپ کو، اپنے وجود کو، نفس ہے نا شرمگاہ، اور آپ کے قدموں نے اٹھا کے لے کے جانا ہے. کل قیامت کے دن رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. تو اپنی فکر کو پاکیزہ کیجئے، سوچ کو پاکیزہ کیجئے، دماغ کے اندر پاکیزگی رکھیے، دل کے اندر طہارت اور صفائی اور اللہ کی یاد رکھیے، تقوی رکھیے، اللہ کے اوپر یقین کامل رکھیے، توحید خالص رکھیے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کو یقینی بنائیے. پھر اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ نے اپنا نام کیا رکھا ہے. پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا فرقہ کون سا ہے. پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی برادری کون سی ہے. پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا قد کاٹ، رنگ، شکل، صورت، علاقہ، وطن کون سا ہے. پھر آپ کالے رنگ کے حبشے سے آنے والے بلال کیوں نہیں، فارس سے آنے والے سلمان کیوں نہیں، اور روم سے آنے والے آپ کیا نہیں. اس وجہ سے اللہ کی توحید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ، اور یہ عقیدے کے ساتھ جڑ کے آپ کو اللہ کے عرش کا سایہ بھی دے گی، کوثر کے جام بھی دے گی، محبوب کی شفاعت بھی دے گی، اور انشاءاللہ جہنم سے بچا کے جنت بھی دے گی۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا کے جنت میں بھیج دیا گیا کامیاب تو وہی ہے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔